अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फ़ातिमा और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अब्दुल मनान सैफुल्ला। जी, मैं प्रोग्राम में अब्दुल मनान सैफुल्ला साहब को वेलकम कहूँगी। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज़ाद कश्मीर में जो सियासी सूरत हाल है वो किस सिमत जा रही है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आज़ाद कश्मीर की जो सूरत-ए-हाल है, वो इंतहाई गैर यकीनी की यहाँ पे सूरत-ए-हाल है। आप देखते हैं कि जो सियासी पारा है, वो चढ़ा हुआ है और फिर जो सियासी जमातें हैं, वो भी एक गैर यकीनी किसी सूरत-ए-हाल है वहाँ पे भी। जो लोग नून लीग के हैं, मालूम होता है कि वो मुस्लिम लीग नून के नहीं हैं। जो पीपल्स पार्टी के हैं, मालूम होता है कि वो पीपल्स पार्टी के नहीं हैं। जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के निशान पे मुंतखब होके आते हैं, मालूम होता है कि वो तहरीक-ए-इंसाफ़ के नहीं हैं। और फिर अब जो रोज़ बरोज़ नई पेशरफ्तें हो रही हैं, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत-ए-हाल है, उसकी किसी को समझ ही नहीं आ रही कि आजकल यहाँ पे चल क्या रहा है, कौन किसके साथ है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका मुखलस है, ये आजकल किसी को समझ नहीं आ रही। जी, एक सियासत का पुराना चेहरा जो नए कवर के साथ आ रहा है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब। आप जो हैं, इनको किस तरफ देखते हैं? आजकल ये बहुत डिस्कस किए जा रहे हैं। तनवीर इलियास जब से यहाँ पे दोबारा से फ़ाल हुए हैं सियासत के अंदर, तो हम देखते हैं कि जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितनी भी सियासी सफ़बंदियाँ हैं, वो सारी तहस-नहस होती चली जा रही हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने जो अपनी इफ़्तार पार्टी दी इस्लामाबाद के अंदर, हमने देखा वहाँ पे जो वफ़ाकी वज़रात थे, वो भी बड़ी तादाद में वहाँ पे आए हुए थे। वफ़ाकी जो लोग कौमी असम्बली के मेंबरान थे, बड़ी तादाद में थे। वहाँ पे पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन भी थे, मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादर भी थे। यानी कि उन्होंने तमाम पार्टियों के साथ अपने रवाबित बढ़ाए हुए हैं और हम देखते हैं कि जो लोग इवन जो पार्लियामान के अंदर यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, वो भी बड़ी तादाद में उनके साथ इस वक्त राब्ते में हैं। और चूँकि तनवीर इलियास काफ़ी ज़ीरक सियासतदान हैं, उन्होंने ये थोड़े से अरसे के अंदर सियासी तौर पे काफ़ी तगय्युर व तबद्दुल भी देखे, वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, फिर आपको जो वज़ारत-ए-उज़्मा से निकाला भी गया। और इवन देखें, जो लोग उनके बहुत करीब थे, बहुत लॉयल थे, जब उन्हें वज़ारत-ए-उज़्मा से यहाँ निकाला गया, तो हमने यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई बड़ा प्रोग्राम उनके हक़ में होते हुए नहीं देखा। कोई उनकी जमात की तरफ से, कोई उनके मेंबरान जो उनके इर्द-गिर्द घूमते थे, उन्हें लग रहा था कि शायद जो तनवीर इलियास हैं, वो आज़ाद कश्मीर की सियासत से इर्रेलेवेंट हो गए हैं। लेकिन अभी जब उनकी दोबारा से जो जन्म हुआ है, उसके बाद हम देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में हलचल है। और मैं आपको एक बड़ी खबर ये दे रहा हूँ कि जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, उसके 6 से 9 मेंबरान ऐसे हैं जिनके बारे में ये कभी कहा जाता है कि वो तनवीर इलियास साहब के हाथ पे बियत हो चुके हैं। और काफ़ी सारे जो इलेक्टेबल्स हैं, वो भी तनवीर इलियास के साथ राब्ते में हैं कि जब तनवीर इलियास कोई अपना सियासी फैसला करते हैं, तो वो फिर उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जी, आज़ाद कश्मीर में पहले ही जो है ऑपोज़िशन, वो नाम नहाद ऑपोज़िशन मौजूद है। तो इलेक्शन के करीब जो है आप ऑपोज़िशन को किस तरफ देखते हैं? अच्छा, मज़े की बात ये है, आप कह रहे हैं कि अपोज़िशन को आप कैसे देखते हैं, और जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि गैर यकीनी सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में, तो जो लोग हुकूमत के अंदर हैं, वही अपोज़िशन में हैं। जैसे आप देखें कि नून लीग के जो वज़रा हैं, नून लीग ही से उनकी अपोज़िशन की जा रही है कि उनका नून लीग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्हें हुकूमत से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो हुकूमत के साथ हैं। तो इस वक़्त यही समझ नहीं आ रही कि अपोज़िशन कौन है और हुकूमत कौन है। अगर जो हकीकी जो अपोज़िशन हमें दिखाई देते हैं 4-5 लोग, उनको हमने आज तक सिर्फ़ और सिर्फ़ सड़कों पे जो उनके कायद हैं, बानी पीटीआई हैं, उनके लिए हक के लिए आवाज़ उठाते हुए देखा है। अवामी मफादात के लिए हमने उनको नहीं देखा। रिसेंटली एक ही वाक़या है जो मेरे ज़हन में आता है, जो मुज़फ़्फ़राबाद में नीलम पार्क का वाक़या हुआ है। इस पे काफ़ी एहतजाज वग़ैरह हुए हैं। तो जो ख्वाजा फारूक साहब हैं, उन्होंने असम्बली के अंदर वो एक चीज़ लेके गए हैं कि वो अवामी पार्क थी, उस पे कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर हमने जो अपोज़िशन है, उसको हमने नहीं देखा। और जहाँ तक रही बात अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की, उन्होंने कहा है जी कि रमज़ान के बाद हम एक तहरीक चलाएँगे। अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि वो तहरीक जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए, उनके मसाइल को लेकर कोई तहरीक चला रहे हैं, या जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो बानी पीटीआई
PTI ہے انہوں نے کہا ہے کہ رمضان کے بعد جو ان کی رہائی کے لیے تحریک چلنی ہے، ابھی وہ یہی بتانے سے قاصر ہیں کہ وہ جو رمضان کے بعد یہاں آزاد کشمیر میں تحریک کی بات کر رہے ہیں وہ کون سی تحریک کی بات کر رہے ہیں۔ جی، پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہے تحریکوں کی بھرمار ہے، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، کوئی جو ہے دوسرے کو نہیں مانتا۔ اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں بہت زیادہ انہوں نے گین کیا ہے، اور وہ سیاسی طور پہ آج کل دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے چھوٹے بڑے مسائل پہ وہ اپنی رائے دے رہے ہیں، اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، میڈیا کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ پارلیمانی سیاست یا انتخاب کی سیاست کی طرف آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ ان کے اندر بھی بہت سارے لوگ شاید آنے والے وقتوں میں وہ وقت ہے وہ گین کر رہے ہیں، کوئی فیصلہ شاید کر پائیں گے۔ تو جہاں تک رہی بات تنویر الیاس کی، تنویر الیاس تو سیاسی آدمی ہیں، وہ پاور پولیٹکس کرتے ہیں، وہ ہمیشہ وہ والی سیاست کرتے ہیں جو انہیں اقتدار کے قریب لے کے جائے، اور جس طرح ان کے بارے میں یہ چل رہا ہے پارٹیوں کے حوالے سے کہ وہ کبھی چل رہا ہے کہ وہ مسلم کانفرنس میں جا رہے ہیں، کبھی چل رہا ہے پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، اور لیکن جو آپ دیکھیں تنویر الیاس سٹل وہ وقت گین کر رہے ہیں، وہ وقت لے رہے ہیں لگاتار، جس طرح سے وہ جو موجودہ حکومت ہے چودھری انوار الحق، ان کے خلاف ان کی آپس میں جو سیاسی کشیدگی ہے وہ تو ہم نے ان کے اقتدار کے دور میں بھی دیکھی ہوئی، ایک دوسرے کے خلاف سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، لیکن جو آج کی صورتحال ہے وہ ان کی حکومت پہ تنقید تو ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ آپ دیکھیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے۔ اور جس طرح آپ نے بات کی کہ کیا عوامی ایکشن کمیٹی اور تنویر الیاس ایک ہو سکتے ہیں، نہیں، یہ ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ نئے چہروں کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو آج تک اس نظام کا حصہ نہیں بنے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں جنہیں وہی حل کر سکتے ہیں، جبکہ جو تنویر الیاس صاحب ہیں ان کا جو انحصار ہے وہ الیکٹیبلز پر ہے، وہ ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو الیکشن میں آ کر جیت سکتے ہیں، ان کی طاقت بن سکتے ہیں اور ان کو کسی بڑے مقام تک لے کے جا سکتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یا تنویر الیاس ہے یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنویر الیاس صاحب کو سارے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کسی پارٹی میں جائیں گے لیکن وہ دوسری پارٹی سے بندے کھینچ رہے ہیں۔ بالکل، تنویر الیاس صاحب کے بارے میں یہ ہے نا کہ تنویر الیاس جو ہیں وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، انہوں نے اپنی ذات کا فیصلہ نہیں کرنا کہ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کے اندر رہنا ہے یا انہوں نے مسلم کانفرنس میں جانا ہے، نون لیگ میں جانا ہے یا پیپلز پارٹی میں جانا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، وہ انہوں نے جہاں بھی جانا ہے طاقت کے ساتھ جانا ہے، ان کے ساتھ اپنے الیکٹیبلز ہوں گے جو انہیں ان فیوچر طاقت دیں گے، جن پہ وہ انحصار کر کے کسی بڑے عہدے کی طرف جائیں گے۔ اگر وہ اکیلے کہیں کسی پارٹی کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوگی اس طرح سے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی وعدے وعید بھی کیے جاتے ہیں تو وہ ان پہ کون عمل کرے گا؟ آزاد کشمیر پاکستان کی سیاست میں تو ہم نے ایسا ہی دیکھا۔ لیکن تنویر الیاس اس وقت مکمل اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، الیکٹیبلز کے ساتھ رابطے میں ہیں، بلکہ الیکٹیبلز ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جو موجودہ حکومت آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بھی بہت سارے لوگ، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا، وہ تنویر الیاس کے ایک اشارے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ان کا اشارہ آئے گا تو وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور اگر انہیں جو حکومت سے نکلنا بھی پڑے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ یعنی کہ جو تنویر الیاس صاحب ہیں وہ صرف اچھے بزنس مین نہیں، اچھے سیاستدان بھی ہیں۔ بالکل اچھے سیاستدان بھی ہیں، جس طرح ہم جو سیاسی اصطلاح آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں جو دیکھی جاتی ہے اس کے مطابق وہ بہت اچھے سیاستدان بھی ہیں۔ جی، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے یہ عوامی مسائل کے اوپر بات کرتی ہے، ان کے حقوق کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن بہت سی ہمیں جو چہم گوئیاں سننے کو مل رہی ہیں، بہت سے تبصرے اس پہ ہو رہے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس باری سیاست میں بھی حصہ لے گی، لیکن اس پر ان کی خاموشی ہے۔
آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے ان کے ساتھ عوام کی بڑی تعداد جڑی ہوئی ہے، اسے ہم جانتے بھی ہیں، وہ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں بڑی تعداد میں لوگ ان کو فالو بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی تحریک، جو بھی لوگ عوامی حقوق کا نعرہ لے کے وہ بیانیہ لے کے نکلتے ہیں تو عوام کی سپورٹ تو لازمی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ابھی ان کے درمیان آپس میں کافی ساری چیزیں طے ہونا باقی ہیں، ان کو لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں جب سے ان کی سیاست میں انٹری کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو ان کی میٹنگز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، آئے روز ان کی کہیں نہ کہیں مشاورت ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ مشاورت یہی ہے کہ انہیں کیا اس نظام کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ اگر وہ اس نظام کا حصہ بنتے ہیں تو کیا وہ اس نظام کو بہتر کر سکیں گے جس کی لوگ ان کے ساتھ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ اس نظام کا حصہ بنے بغیر تحریک چلاتے ہیں تو کیا وہ کتنی مؤثر ہوگی، اور کیا جو لوگ آج چاہتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی انتخابات میں حصہ لے، وہ اس کو سپورٹ کریں گے، تو کیا وہ اس سے بددل نہیں ہو جائیں گے کہ ہم تو وقت پہ انہیں یہ کہتے رہے کہ آپ کو سیاست کی طرف آنا چاہیے، ایک عوامی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی ان کی طرف ٹلٹ ہویا ہوا ہے۔ تو اگر ایسے وقت میں عوامی ایکشن کمیٹی کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہیں بھی لگتا ہے ابھی سوا سال الیکشن کے لیے باقی ہے تو وہ اس میں بڑے فیصلے کر سکیں گے، اور انہوں نے چونکہ انہیں اس سے پہلے جو یہ والی انتخابی سیاست ہے اس کا ویسا تجربہ تو نہیں ہے، تو اس کے لیے انہیں ٹیمیں بنانی ہیں، وہ پوری ایک حکمت عملی بنانی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فوری طور پہ اعلان کر دیا کہ آپ الیکشن کی سیاست میں جا رہے ہیں اور آپ نے وہ سارا کام ہو جائے گا، تو اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ ان کی جو محنت ہے وہ رنگ لا رہی ہے اور یہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ جی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ یہ مکمل طور پہ جو ہے سیاست میں آئیں گے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پہلے سیاست میں عوامی مفاد کے لیے انہوں نے حصہ لیا اور وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن جب وہ اس پلیٹ فارم پہ آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم بہت زیادہ مجبور ہیں، ہمارے اوپر کچھ باؤنڈریز آ جاتی ہیں، ہم ان حدود و قیود کو پار نہیں کر سکتے، کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی اس طرح کا کچھ نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں جوائنٹ ایکشن جو کمیٹی ہے وہ خالصتاً عوام کی فلاح کے لیے ان کا جو نعرہ ہے، جو سلوگن ہے، لیکن اقتدار کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے۔ جب لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ تمام چیزیں آپ کو بھول جاتی ہیں، اور چونکہ اقتدار کی جو لت ہے نا وہ آدمی کو بالکل ویسے ہی کر دیتی ہے جیسا نظام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر نظام مستعد ہے تو آپ جتنے بھی سہل پسند آدمی کو آگے لے کے آئیں تو وہ نظام کا حصہ بن کے بالکل آپ کو مستعد نظر آئے گا، لیکن اگر نظام ہی سست روی کا شکار ہے تو آپ جتنے بھی مستعد آدمی کو لے کے آ جائیں تو وہ نظام کا حصہ بنتے بنتے بالکل اس کی جو سپیڈ ہے، جو اس کی رفتار ہے وہ بالکل سلو ہو جاتی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر اس وقت یہی تو چل رہا ہے کہ آیا کہ اگر ہم سیاست کے اندر جاتے ہیں اور اقتدار میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم وہ چیزیں ڈلیور نہیں کر پاتے تو پھر ہم عوام کو کیا جواب دیں گے، اور آنے والے وقتوں میں جو عوام کے حقوق کی جو بات کرنی ہے تو پھر تو عوام کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ پھر کس پہ اعتبار کریں گے اگر عوامی ایکشن کمیٹی بھی اقتدار میں آنے کے بعد ناکام ہو جاتی ہے؟ جی بہت شکریہ عبد المنان سیف اللہ صاحب۔ جی اس کے ساتھ ہی کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ اپنی میزبان عروج فاطمہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔